बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम के शुरू में मैं आप तमाम दोस्तों को खबर दे दूं कि हमारे इस चैनल को भारत के अंदर ब्लॉक कर दिया गया है। भारत की सरकार हमारी जर्नलिज्म से तंग थी, वो भागी भागी गूगल के पास गई और उन्होंने कहा कि इस चैनल से जो खबरें नशर की जा रही हैं ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, लोगों को इश्तियाल दिलाया जा रहा है, लिहाजा आप इसको बंद कर दें। भारत की आवाम को भारत की सरकार और भारत का मीडिया वो सब कुछ नहीं बता रहा जो इस प्लेटफॉर्म पर और इस जैसे कई प्लेटफॉर्म्स को जो भारत में बंद कर दिए गए, ये खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। भारत में बेशक आपने इस चैनल को बंद कर दिया, लेकिन हम आप तक इसी तरह की जर्नलिज्म जारी रखेंगे और ख़बरें पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान का वर्जन और भारत ने जो खेल शुरू किया मासूमों पर हमला करने का, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तारीख है। एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम में होता है, उसे जवाब बनाकर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया गया। आपको इसकी हकीकत हम इसी तरह बताते रहेंगे। अगर आप भारत से हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीपीएन इस्तेमाल करके देखें कि आप एक्सेस कर सकते हैं इस चैनल को या नहीं। व्यूअर्स, खबर ये है पाकिस्तान से कि अगले 24 घंटों को इंतहाई अहम करार दे दिया गया है और ख़बर ये आ रही है सिक्योरिटी ज़राए से कि 9 मकामात को पाकिस्तान की तरफ से टारगेट लॉक कर दिए गए हैं और किसी भी वक्त पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। और ये खबर सिक्योरिटी ज़राए से रिपोर्ट की जा रही है। और फिर इसके साथ साथ ये भी पाकिस्तान में हुकूमत की सतह पर भी कहा गया कि अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा अहम हैं। और कुछ स्टेटमेंट्स आपको हुकूमत में ख्वाजा आसिफ साहब की भी मिलेंगी जो कहते हैं कि एक न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकती है। फिर उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं और इस वक्त खित्ते के जितने भी बड़े मेन प्लेयर्स हैं वो अपनी पोजीशन को चेक कर रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर मैं आगे चलकर बात करूंगा, लेकिन इस वक्त भारत के अंदर जब मैं आपसे मुखातिब हूं किस किस्म की ड्रिल्स की जा रही हैं और अमृतसर में ब्लैकआउट हो गया और वहां से क्या खबर आ रही है। खबर के मुताबिक जी, एक तो सोशल मीडिया पर भारत से ऑपरेट होने वाले जितने भी अकाउंट्स हैं वो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि सियालकोट में ब्लैकआउट और सियालकोट के अंदर फायरिंग शुरू हो गई। इसके साथ साथ कश्मीर के कुछ इलाकों की बात की जा रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग हो रही है। ये सब फेक न्यूज़ हैं जी। भावल नगर के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वहाँ भी बहुत सारे इलाकों के अंदर फायरिंग हो रही है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान में सिक्योरिटी ज़राए से मेरी बात हुई है, ये सब झूठी खबरें और आपने इसके ऊपर कान नहीं धरना। अब आ जाते हैं सियालकोट पर, जहाँ पर ये कहा गया कि फायरिंग हो रही है और अब तो खैर वो वीडियोज़ भी आ गई। लोगों ने जीरो लाइन के ऊपर जो जीरो पॉइंट है वहाँ पर जाकर वीडियोस बनाई और दिखाया कि दूसरी तरफ भारत है, इस तरफ पाकिस्तान, और वहाँ पे किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा और ये सिर्फ फेक न्यूज़ है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है और बिल्कुल इस वक्त अमन है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी में जी मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट है और ये एहतियाती तदाबीर इसे कहा जाए, प्रिकॉशनरी मेजर्स जो पाकिस्तान की तरफ से अपनाए गए। और इससे पहले इस्लामाबाद जो हमारे बड़े शहर हैं, इन तमाम बड़े शहरों के अंदर हिदायत और सायरन्स जो इस वक्त बजाए जा रहे हैं, वो मकसद क्या था कि रात को लाइट्स आप ऑफ रखें। अगर भारत की तरफ से किसी किस्म की मुहिम जोई की गई, जाहरियत का पाकिस्तान को दोबारा से सामना करना पड़ता है, तो लाइट अगर किसी भी जगह पर ऑन होगी इसे टारगेट किया जा सकता है। और आपको मैं ये भी खबर दे दूं कि जो बड़े शहर हैं जैसे रावलपिंडी, यहां पर मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट किया गया और इंतजामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ये ऐलान करवाए गए कि बड़ी सोसाइटीज़ की आप लाइट बंद कर दें और रात के वक्त आपने लाइट को ऑन नहीं करना। इसकी बुनियादी सी वजह यह है कि अगर आप किसी भी जगह पर लाइट देखते हैं तो दुश्मन के लिए टारगेट करना आसान हो जाता है। और भारत ने जब भी हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, उसने रात की तारीकी में हमला किया। तो इस ख़तरे के पेश नज़र ये एक जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो पाकिस्तान में लिए जा रहे हैं। लेकिन सियालकोट पर किसी किस्म का जी कोई हमला नहीं हुआ और सिर्फ ये सोशल मीडिया की पैदावार है और एक फ़ेक न्यूज़ आपको सोशल मीडिया के ऊपर मिलेगी। इसके साथ साथ ही आज़ाद कश्मीर में भी ब्लैकआउट किया गया और कई इलाकों की बिजली जो है उसे मुनक़ता कर दिया गया है और उसकी बुनियादी वजह एक पाकिस्तान के जो शहरी इलाके हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ जितने भी आपके गांव थे उन्हें टारगेट किया गया, बच्चों को टारगेट किया गया, 7 साल के एक बच्चे को टारगेट किया गया। इसके अलावा बहुत सारी हमारी शहादतें हैं। हमने आज काफ़ी जनाजे उठाए और ये ब्लैकआउट इसलिए किया गया कि रात की तारीकी में अगर भारत की तरफ से दोबारा हमला किया जाता है तो उन्हें ये मौका ना मिल सके। लाइट अगर ऑन होगी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ तो टारगेट आपको करना आसान हो जाता है।
اور جب گولی چلتی ہے یا کوئی مارٹر گولے پاکستان کی طرف پھینکے جائیں گے تو اس کا آپ جواب کس سے تلاش کریں گے؟ یہاں پر 24 میزائل پاکستان کی شہری علاقوں میں داغے گئے، ہم ابھی تک اس کا حساب نہیں لے سکے. تو اگر لائٹس آن ہوئی اور دوسری طرف سے لائن آف کنٹرول پر گولیاں چلا دی گئی تو اس کا حساب کس سے لیا جائے گا؟ صرف حکومت کہے گی کہ ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، آپ کو ایک سٹیٹمنٹس مل جائیں گے. ویورز، اب خواجہ آصف صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ، اور پھر میں آپ کو یہ جو سیالکوٹ کے بھائی صاحب ہیں نا، جنہوں نے پوری قوم کو اس وقت بیوقوف بنایا ہوا ہے اور پاکستان کی لوگ نمائندگی کر رہے ہیں. اب یہ فارم 47 کی پیداوار، ان کا بیانیہ بھی فارم 47 والا نکلا، اور یہ پاکستان کی نمائندگی، پاکستان کے موقف کو دنیا کے سامنے ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے. اور خواجہ آصف صاحب کے بارے میں سہیل وڑائچ نے کہا جی بڑی کتاباں پڑھی ہیں جی، کتاباں دا حال ویکھ لو. کہ ایک انٹرویو ہوا جس میں بار بار ان سے سوال ہوتا ہے کہ آپ نے 5 طیارے گرائے، کچھ ثبوت دے دیں. اور وہ اینکر بار بار پوچھ رہی ہے دیکھیں یہ جنگ پاکستان کی اور بھارت کی نہیں ہے، یاد رکھیے گا یہ جنگ مغرب کی پاکستان سے ہے، ان تمام قوتوں کی جو اسلام کو دشمن سمجھتی ہیں، اسلام دشمن قوتیں پاکستان کے خلاف جو اس وقت محاذ کریٹ کر رہی ہیں. آپ کو اپنا دفاع کرنا آنا چاہیے تھا لیکن آپ اپنا دفاع نہیں کر سکے. خواجہ آصف صاحب سے یہ سوال پوچھا کہ بھائی جان کوئی ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ تو خواجہ صاحب نے کہا جی کہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. بھائی کسی ملک کا ڈیفنس منسٹر اگر یہ بات کہے کہ سوشل میڈیا پر آپ جا کر دیکھ لیں تو کون مانے گا؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ انٹرنیشنل میڈیا اسے رپورٹ کر رہا ہے، آپ ہمیں ایکسیس دیں، ہم ان علاقوں میں جا کر آپ کو وہ جہاز دکھا دیتے ہیں. انڈیا سے سوال کریں کہ یہ جو ملبہ اس وقت گرا ہوا ہے جسے دنیا بھر اور خاص طور پر انڈین میڈیا نے رپورٹ کیا، یہ ملبہ کس چیز کا ہے اور کیوں آپ دنیا سے چھپا رہے ہیں؟ پھر یہ رافیل کمپنی کی، اب تو خیر وہ 2 جو انٹیلیجنس آفیسرز ہیں ان کا بھی بیان آ گیا اور بعد میں اس نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط میں. اور یہ دنیا کے بڑے بڑے اخبارات، اس ملک کے اپنے اخبارات، وال اسٹریٹ جرنل، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، انہوں نے اسے رپورٹ کیا. لیکن ہمارا ملک کا جو وزیر دفاع ہے وہ کہتا ہے کہ سوشل میڈیا جی پریا پہ ہے، جا کر تسی دیکھ لو. اب بس ایک چیز کی کمی رہ گئی تھی کہ خواجہ آصف پنجابی میں اس گوری اینکر کو جواب دے دیتے تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہترین پاکستان کا دفاع جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا. سر یہ فارم 47 والے ہیں، انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو پاکستان کی عوام سے کنیکٹ نہیں کیا. آپ ان کے دونوں الیکشن جو لاسٹ ہوئے ان کے ریزلٹس کو اٹھا کر دیکھ لیں. ایک انہوں نے فون کیا جنرل باجوہ کو اور اس کے بعد یہ ہار رہے تھے، انہوں نے اپنا بیان جاری کر دیا اور پھر پتا چلا کہ نہیں تم ہار نہیں رہے، تم جیت رہے ہو. اور جن لوگوں کا آپ مینڈیٹ لے کر بیٹھے ہوئے نا تو پھر ان کو کیا ہے، یہ پاکستان کی عوام کی عدالت میں تو کبھی نہیں جائیں گے نا اب. اور اس کے بعد شاید انہوں نے ریٹائرمنٹ بھی لے لینی ہے اور پھر جا کر یہ قصے سنائیں گے اور پروگرامز میں بیٹھ کر پاکستان کی تاریخ کو جو ہے مسخ کرنے کی کوشش کریں گے. یہی ان لوگوں کا کردار ہے. جب آپ عوام کے راستے سے نہیں آتے نا تو آپ کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا. آپ کو چیک اینڈ بیلنس کا جو پاکستان کی جمہوریت یا دنیا کی کسی جمہوریت کا جو مین توازن، جو بیلنس آپ رکھ سکتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم نے عوام کے پاس تو جانا نہیں ہے، ہم کیوں ان کی بات کریں، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. جنہوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا، جنہوں نے ہمیں کرسی پر بٹھایا تو ہم انہیں ہی یسر کریں گے. اور پھر سوشل میڈیا پر خواجہ آصف کی اس وقت میمز بن رہی ہیں. ان کی ایک پرانی ویڈیو ہے نہر میں نہانے کی، پل پر چڑھے، چھلانگ ماری پانی میں، کچھا انہوں نے پہنا ہوا تھا. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ صاحب تانوں یہی کام آندہ ہے، یہی آپ کام کریں. آپ کا پاکستان کی وزارت دفاع سے کیا تعلق؟ دیکھیں جی پروکسی ہے نا، تو وہاں پر ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کچھ مخصوص حلقوں کا بیان جو انہیں کہا جائے وہی پیش کر سکیں. خواجہ آصف صاحب نے جی ایک انکشاف کیا ہے، یہ انکشاف بھی سن لیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کا خاتمہ نہیں ہوا. ابھی تک بھارت نے آج دن میں بھی 2 دفعہ کچھ شہروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. اس وقت بھی 1-2 شہروں میں بجلی بند کی گئی ہے تاکہ کوئی حملہ نہ ہو اور ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بھارت کا ادھار چکا دینا چاہیے. یہ حساب ہمیں چکانا پڑے گا. ہم خود بھی کوئی ابتدا کر سکتے ہیں. اب اگر بھارت کو کوئی جواب دیں تو ہمارے پاس معقول جواز بھی ہے. ہم بھارت میں شہریوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے. ہم آبادی کو ٹارگٹ کر سکتے تھے لیکن ہم نے صرف ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا اور ہمارا ادھار رہتا ہے. آج رات آتش بازی ہوگی. رات تو سر ختم ہو گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ کے بیانات بھی اب ختم ہو گئے ہیں. اور پھر یہ تو خواجہ آصف تھے نا، ایک وہ کامران ٹیسوری صاحب ہیں، انہیں بڑا شوق ہے جی کیمرے کے سامنے اور وہ زنجیر اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ڈرامے لگا کے رکھتے ہیں. انہوں نے پاکستان کو پہلے شکارگاہ بنایا اور اب ان کے لیے یہ پکنک سپاٹ بن کے آیا. وہ کیا کہہ رہے ہیں جی واگا بارڈر گئے، انہوں نے کہا جی میں یہاں پر گورنر اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوں اور میرے جوان اور یہ وہ. سر یہ فوٹو سیشن کروانے بند کریں. یہ نعرے، یہ سب کچھ پاکستان کی عوام اس وقت کیا سوال کر رہی ہے
کہ ہم بھارت سے کیا بدلہ لیں گے یا نہیں لیں گے. پاکستان کی سرزمین کے اوپر آپ نے 24 جو میزائل ہیں وہ بھارت کی طرف سے پھینکے جاتے ہیں اور ہم ان کے 5 جہاز گراتے ہیں. بہت اچھا ہم نے کام کیا, لیکن کیا 24 شہادتوں کی قیمت یہ 24 میزائل اور 24 میزائل ایک بندہ ایک میزائل جو بھارت کی طرف سے استعمال کیا گیا, پاکستان کس طرح سے اس کا جواب دے گا؟ آپ نے ریٹیلیشن کے اندر ان کے جہاز گرا دیے, آپ نے ان کو اپنے دفاع کے لیے پاکستان کی طرف سے جو جواب ہے بہت اچھا ہے, زبردست ہم نے کام کیا, لیکن پاکستان کی عوام جو جنرل سینٹیمنٹ ہے وہ خاموش نہیں ہو رہا. اور وہ گوتم گمبھیر کہتا ہے پاکستان کے بارے میں کہ ہم نے کرکٹ نہیں کھیلی. بھائی نہ کھیلو کرکٹ, پاکستان تم سے بدلہ لے گا. اور یہ پاکستان کی عوام کا سوال ہے اپنی ریاست کے رکھوالوں سے کہ ہم بدلہ کب لیں گے. پاکستان کی عوام کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھے گی, کیونکہ اگر یہ حملہ لائن آف کنٹرول پر ہوتا, ثبوت ان کے پاس موجود ہوتے, انہوں نے دنیا کو دکھایا ہوتا کہ پاکستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا, ثبوت آپ کو نہیں ملیں گے. ایک نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے, پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اور پاکستان میں شہروں پر, یہ بڑے شہر ہیں جی, مرید کے لاہور سمجھیں کیا لاہور کے اوپر حملہ ہوا ہے, مرید کے از اے پارٹ آف لاہور ناؤ, سیالکوٹ, اور پھر جو باقی انٹرنیشنل میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے جہاں جہاں بھی یہ میزائل حملے کیے گئے, تو پاکستان بدلہ کب لے گا, یہ پاکستان کی عوام کا سوال ہے. آپ اگر ان کے میڈیا کو اٹھا کر دیکھیں, ان کے لوگوں کو اٹھا کر دیکھیں, ہمارا جی وہ فواد خان کوئی ایکٹر ہے, میں کیونکہ پاکستان کی فلمیں اور پاکستان کے ڈرامے نہیں دیکھتا, I was just reading the news چونکہ وہ فلیش ہوتی رہتی ہے کہ ہماری فلم بھارت میں کب چلے گی, اور میرے جو اس کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ میرے حق میں فلاں بندہ بھی میدان میں آ گیا. پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملہ ہوا ہے. تم سب لوگوں کو نا ڈوب کے مر جانا چاہیے جو آج بھی تم خیال کرتے ہو کہ تم نے بھارت میں جا کر کام کرنا ہے. پاکستان کے نہتے جو شہری تھے, ایک عام شہری, اس کے اوپر حملہ ہوا. ہماری سولیڈیرٹی کو انہوں نے چیلنج کر دیا, اور ہم خواب دے رہے ہیں کہ ہماری فلم بھارت کے اندر لگے گی یا نہیں لگے گی. اور پھر اوپر سے کارٹون, یہ کامران ٹسوری جیسے اور خواجہ آصف جیسا دفاع. تو سر یہ پکنک بنا رہے ہیں. انہوں نے پاکستان کی عوام کو جو ایک شکار سمجھا ہوا ہے, پاکستان کو شکار گاہ سمجھا ہوا ہے, اور اب کامران ٹسوری کراچی سے لاہور واگا بارڈر پر پکنک بنانے آیا ہوا ہے, اور یہ فوٹو سیشن کر کے چلا جائے گا. وہ پوری آپ ویڈیو دیکھیں نا, مائک لگے ہوئے ہیں, اور وہ پیچھے سے لوگ کہہ رہے ہیں سر آپ ہمارے پیچھے آ جائیں, اور ان کو ہم میسج دیتے ہیں. سر اب ہمیں نعروں کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان کی عوام ایکشن چاہتی ہے. دوسری طرف سے بھارت آپ کے خلاف, ان کے کرکٹرز زہر اگل رہے ہیں, ان کے اینکرز زہر اگل رہے ہیں, ان کے ایکٹرز زہر اگل رہے ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں, اکشے کمار, سونو سود, نمرت کور, این آپریشن سندور, جسٹس از سرو, جے ہند, یہ تمام باتیں کی جا رہی ہیں. اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھارت جا کر ہماری جو فلم رکی ہوئی ہے بڑا نقصان ہو گیا. یار بھاڑ میں جائے تمہاری فلم. یہاں پر انہوں نے ہمارے گھر پر حملہ کیا, ہمارے بچوں کو نشانہ بنایا, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری فلم جو ہے وہ بھارت میں چلے گی یا نہیں چلے گی. وہ میں نے جنت مرزا کا کلپ دیکھا جی, اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا. میں نے پھر فرید قریشی کو, جس نے وہ سوال کیا نا جنت مرزا سے, جو سوال کرا ہے وہ ہمارا لندن کا ایئر وائی نیوز کا رپورٹر ہے, میں نے کہا ہاں فرید کیا ہوا, تو اس نے کہا جی میں نے پاکستان اور اس کے حوالے سے بات کی, کیونکہ جنت مرزا کے بہت سارے فالوورز ہیں. تو اس نے کہا جی کہ میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گی. پہلی بات ہے کہ یہ لوگ پاکستان کی نمائندگی نہیں کرتے, ان کا نہ ہمارے مذہب سے کوئی تعلق ہے اس ایکٹنگ کا, نہ ہماری شناخت سے کوئی تعلق ہے. یہ صرف بھارت کا کلچر ہے جسے ہم اپناتے ہیں. آپ ان کے پہناوے دیکھیں, آپ ان کی فلموں کے سینز دیکھیں, آپ کو کہیں سے بھی پاکستانیت, آپ کو مسلمان ہونا, جو آپ کا نام کا صرف آپ مسلمان بن کے رہ گئے نا, اب آپ کو اس کے اوپر بھی سوچنا پڑے گا کہ بھارت کے اندر جو ہماری قومی شناخت, دیکھیں بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ نہیں کیا, ذرا غور کریں, ہماری مساجد پر حملہ کیا گیا. لیکن میں حیران ہوں کہ وہ ایک وہاں کی جو وہ خاتون آ کر کہتی ہے, وہ مسلمان تھی, کوئی کرنل قریشی کے نام سے, وہ آئی اور اس نے کہا کہ ہم نے پاکستان میں ٹارگٹ لاک کیے اور ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. یار تم نے مساجد کے اوپر حملہ کیا, تم اپنے رب کے سامنے کس طرح پیش ہوگے, کس مذہب کو مانتے ہو, اور کس نبی کے کلمے کو جس کا تم نے روزانہ جو تم یقین کے ساتھ اٹھتے ہو کہ تم مسلمان ہو, کس طرح اپنے رب کے حضور پیش ہوگے کہ مساجد کے اوپر حملہ ہوا, قرآن پاک کو شہید کر دیا گیا, اور یہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے دشمن کے گھر میں گھس کر مارا. یہ وطن عزیز جو ہے نا, یہ مسلمان, یہ پاکستان, یہاں پر جن مساجد کے اوپر آپ نے حملہ کیا, یہ آپ کی پہچان ہے, اور آپ کو سوچنا چاہیے تھا. اور بھارت نے یہ گیم کھیلی, اور جان بوجھ کر یہ اعلان جو ہے وہ ایک مسلمان جو ان کی آفیسر ہے اس سے کروایا. ویورز, میں آپ کو جو جنرل سینٹیمنٹ ہے پاکستان کی عوام کا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک نصرت جاوید عام طور پر اینٹی عمران بہت بولتے ہیں جی, اور انہوں نے جب ان سے بھی لوگ سوال کرتے ہوں گے نا کہ ہاں بھائی سناؤ
جن لوگوں کے ساتھ تم کھڑے ہو کیا وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں؟ تو پھر ان کو بھی اب بولنا پڑ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج میری جتنے بھی دوستوں سے بات ہوئی سب نے کہا کہ کاش آج عمران خان ہمارا وزیر اعظم ہوتا تو ہم دشمن کو بتاتے کہ پاکستان کس طرح سے تمہیں جواب دے گا، اور آج عمران خان کی ہمیں بہت ہی کمی محسوس ہوئی. یہ ان کے الفاظ ہیں. لوگوں میں غصہ اور آگ بھڑک رہی ہے کہ لوگ آئے اور انہوں نے ایک بٹن دبایا اور پاکستان میں 9 مقامات کے اوپر وہ حملہ کرتے ہیں اور پاکستان کچھ نہیں کرتا. یہ سوال ہے پاکستان میں ریاست کے رکھوالوں سے کہ پاکستان کی عوام کا بدلہ آخرکار کب لیا جائے گا. ویورز، محمد مالک صاحب آج ان کی بات سننے والی تھی اور انہوں نے کیا کہا، یہ پاکستان میں نا ہر وہ صحافی جو ان کی طرف سے کھیل رہا ہے یا ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے یا ان کے لیے جو ہے وہ ان کے موقف کو آگے پش کر رہا ہے، یہ وہ باتیں کر رہے ہیں. محمد مالک صاحب بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کا جواب زوردار نہیں تھا، ہم نے علیحدہ ملک اس لیے حاصل کیا. بہت ہی خوبصورت بات کی کہ ہم آزادی سے اور خود مختاری سے رہیں. اگر ہر چیز مصلحت کے تحت ہی کرنی تھی تو پھر انڈیا میں جس طرح مسلمان غلامی کی زندگی گزار رہا ہے ہم بھی اسی طرح جی لیتے. ہمارے جو 25 لوگ مارے گئے ان کی جواب دہی کون دے گا؟ آپ نے پاکستان کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا نا کہ ایک ایسا سرزمین کا ٹکڑا ہو جہاں پر ہم آزادی کے ساتھ اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں. یہی آپ کی آبجیکٹو ریزولوشن ہے نا. آپ جا کے اٹھا کر دیکھ لیں قرارداد مقاصد اور پاکستان کو بنانے کا مقصد کیا تھا. یہی وہ تھیوری تھی، 2 قومی نظریہ جس کے بارے میں ہمیں روزانہ بتایا جاتا ہے، جو بنیاد بنا برِ صغیر کے اندر اس پارٹیشن کی. اگر آپ نے غلامی کی زندگی ہی اسی طرح سے گزارنی تھی تو پھر اس کی تقسیم کی کیا ضرورت تھی کہ آج ہم اپنا سر اٹھا کر بھی جی نہیں سکتے. اپنے ملک کے اندر کوئی بھی آئے گا، بٹن دبائے گا، پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا اور چلا جائے گا. دیکھیں جو غیرت ہے نا، غیرت، قومی غیرت، یہ اب پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اسی طرح جینا ہے. اسی طرح اس خطے کے اندر ایک بلی پاکستان کو بلی کرتا ہے، پاکستان کے اندر گھس کر بزائل حملے کیے جاتے ہیں اور چلا جاتا ہے. کیا اس کا جواب نہیں دیا جائے گا؟ یہ پاکستان کی عوام کا سوال ہے. میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ رافیل طیارے کی فرانس سے تصدیق آ گئی جی. پاک فوج نے بھارتی جنگجو رافیل طیارہ مار گرایا، جس کی تصدیق فرانسیسی انٹیلیجنس اہلکار نے CNN سے گفتگو کرتے ہوئے کی ہے جی. فرانسیسی اہلکار کے بیان کے مطابق یہ پہلا موقع ہے جب کسی جنگ میں رافیل طیارہ تباہ ہوا. تاہم اس حوالے سے رافیل طیارہ بنانے والی فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ ایوییشن کی جانب سے کوئی موقف جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. اب اہلکار نے کیا کہا کہ طیارہ بھارتی فضائیہ کے زیر استعمال تھا اور بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف کی گئی مبینہ فضائی کارروائی کے دوران یہ مار گرایا گیا. اور اب خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ملکوں کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ اب آپ پیچھے ہٹ جائیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنے جو ان سے سوالات کیے گئے ایک سوال کے جواب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت دونوں کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں، دونوں کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور دونوں سے میری بنتی ہے. چاہتا ہوں کہ دونوں میں معاملہ سنبھل جائیں، دونوں کو اب رک جانا چاہیے اور دونوں نے ایک دوسرے کا جواب دے دیا تو اب وہ رک سکتے ہیں. میری مدد کی ضرورت پڑی تو میں موجود ہوں. اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہر ایک کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں اسے بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، میں اس کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. ہی جسٹ پلینگ ود دا ورڈز. امریکہ کو سر یہ بات معلوم تھی کہ بھارت پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا، اور جب تک کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وائٹ ہاؤس کی اور جو ان کے ریئیکشنز آ رہے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے بطور دلیل. اور وائس پریزیڈنٹ نے جو کچھ کہا کہ اس طرح کا ریئیکشن دیا جائے جس سے کم نقصان ہو، تو انہوں نے پریسائز ٹارگٹ پاکستان کے اندر حاصل کرنے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب ہوئے. اور یہ امریکہ کو بات معلوم تھی. امریکہ نے وہی کام کیا گیا، یہ لڑیں گے نا تو بعد میں جا کے میں ان کی صلح کروا دوں گا. تو اب پاکستان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ بھارت جس نے امریکہ کی اس سے پہلے نہیں مانی تو کیا پاکستان کو امریکہ کی ماننی چاہیے اور کیا ہم خاموش رہیں گے؟ آپ کو تمام اپنا جو جتنی بھی کیلکولیشن ہے وہ کرنی پڑے گی اور آپ نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں پاکستان کی عوام جو ہے وہ مرنے مارنے کے لیے تیار بیٹھی ہے اور پاکستان کی عوام آپ لوگوں سے یہ سوال کر رہی ہے کہ ایک الگ ملک اس لیے بنایا گیا کہ عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، خود مختاری کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزار سکے. اس طرح نہیں کہ ہم اپنے ملک میں جب آزادی صحافت کی بات کریں، آزادی اظہار کی بات کریں، اپنے ملک کے اندر جمہوریت کو جن لوگوں نے قید کر دیا ان پر تنقید کریں تب بھی ہم مار کھائیں اور باہر سے لوگ بھی ہمیں مار کر چلے جائیں. تو اب پاکستان کی عوام کا یہ آپ سے سوال ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بلف کر رہے ہیں جی. اور میں آپ کو اس کا نتیجہ بھی بتاتا ہوں کہ اگر پاکستان نے کسی قسم کی کارروائی نہ کی
تو یہ سارا مدعا جو ہے وہ امریکہ پہ اور باقی جو ان کی آپ سٹیٹمنٹس اٹھا کر دیکھ لیں کہ ہم خطے کے اندر ہم چاہتے ہیں، بھائی ہم چاہتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے اندر کوئی ہمیں مار کر چلا گیا تو کیا پاکستان اس کا جواب دے گا یا نہیں دے گا؟ میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ بھارت کے 25 ایئرپورٹ جو ہیں بند کر دیے گئے ہیں، اور جوابی کارروائی کے خوف کے باعث بھارت نے پورے ملک میں الرٹ جاری کر دیا اور اپنے 25 ایئرپورٹس 9 مئی تک بند کر دیے۔ یہ ان کی طرف سے اعلان کیا گیا۔ امرتسر، پٹھان کوٹ ہے جی، چندی گڑھ، جودھ پور، اس کے بعد شملہ، دھرم شالہ اور جام نگر اور دیگر جو اس کے اندر ایئرپورٹس ہیں ان کو بند کیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق 200 سے زائد پروازیں بھی منسوخ کر دی گئی اور کئی ایئر لائنز نے اپنے فلائٹ آپریشن بھارت کے لیے بند کر دی ہیں۔ میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں خبر دی تھی کہ پاکستان جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے جی بھارت میں سے بلاک کر دیا گیا ہے، اور پی ٹی اے نے پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے پر بھارت کے بھی 16 یوٹیوب چینلز بلاک کر دیے۔ اور کوئی یار جا کر جو اگر آپ امریکہ سے ہیں اور آپ اگر انگلینڈ سے ہیں تو وہ میجر گورو کو تو خاموش کروائیں، اس کو بھی اس کی ٹائم لائن پر بھی جا کر جو ہے وہ جواب دے جائے۔ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں جا کر ضرور اس سے جواب دیتا ہوں، چونکہ یہ لوگ پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ ابھی اس کی ایک لیٹسٹ ویڈیو ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 71 کیا، بنگلہ دیش بنایا، اب ہم بلوچستان بھی تمہیں بنا کر دکھائیں گے۔ تو یہ ملک توڑنے کی سازش پاکستان کے خلاف کی جا رہی ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کے یوٹیوب چینلز جو ہیں ان کے اوپر پابندی کیوں نہیں لگتی، کیونکہ یہ زہر پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ انٹرنیشنل لابی اور جو انڈینز ہیں وہ ان کے زیادہ قریب ہیں۔ اور جس ملک کے اندر وی پی این لگا کر آپ ٹویٹر پر آزادی اظہار کی جو سہولت آپ کو دی گئی ہے، آپ کے آئین کے مطابق آپ اسے استعمال کرتے ہیں، آپ کے ملک کا وزیر اعظم وی پی این لگا کر دنیا کو جواب دیتا ہے، ہم نے لابنگ کیا کرنی ہے؟ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی آسٹریگنگ سیرمنی کو یاد کر لیں، وہاں پر سی او تھا، گوگل کا بھی آپ کو ملے گا، فیس بک کا بھی آپ کو ملے گا، ایلن مسک، ایوری بڈی واز دیئر۔ تو سر ہم کچھ نہیں کر سکے، پھر ہمارے چینلز اور ہمارا موقف اور سب کچھ جو بلاک ہی ہوگا نا جی، اور ان کا موقف بھی پروپیگنڈا اور جو دنیا میں پاکستان کے حوالے سے کرتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور ایک چیز آپ نے ویورز اب یاد رکھنی ہے کہ اس ملک کا جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے وہ عمران خان۔ پہلے تو جمہوریت کی بات ہو رہی تھی نا کہ ملک میں فارم 47 کی حکومت آپ نے لا کر بٹھا دی اور جمہوریت کو آپ نے سبوتاج کر دیا، غلام بنا لیا، آئین پاکستان جو ہے اسے آپ نے معطل کر دیا، اپنا آئین آپ لکھ رہے ہیں، آپ نے ملٹری کورٹس اب آ گئی، پاکستان کی سپریم کورٹ کو یہ جو سرجیکل سٹرائکس آپ سپریم کورٹ کے اوپر کر رہے تھے، اور پھر سپریم کورٹ نے جو پاکستان کی عوام پر حملہ کیا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا، کوئی نہ کوئی تو کروا رہا ہے پاکستان کے اندر۔ اب جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور اب ایک چیز تھی نا دفاع وطن، وہاں بھی پاکستان کی عوام بدلہ لینے کی بات کر رہی ہے، تو پاکستان کی قوم جو ہے انتظار کر رہی ہے کہ کیا یہ بدلہ لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا۔ سب سے قیمتی اثاثہ آج آپ کو نا عمران خان کی اہمیت اور قدر اور وہ یاد کیوں بار بار نصرت جاوید جیسے لوگوں کو آ رہا ہے، اس لیے آ رہا ہے کیونکہ عمران خان پاکستان کی عوام کی آواز ہے، اور آج عمران خان کی اہمیت اور اس کی کمی پوری قوم جو ہے محسوس کر رہی ہے، بلکہ ہمارے وہ دوست بھی محسوس کر رہے ہیں جو ان کے قبیلے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ بس یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ میں نے فریکوینسی جی ویڈیوز کی کم کر دی ہے، ڈیولپمنٹس کے اوپر منحصر ہے۔ پہلے ہم ویڈیو جو تھی وہ بار بار 2-3 گھنٹے کے بعد کر رہے تھے، انشاءاللہ اپنے ہم پرانی روٹین میں آ رہے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک رہیں، اور یہ جو زخم پاکستان کو دیا گیا، یہ زخم جو ہے جلدی ہیل اپ ہو جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔